This is Babul Firdaus Islamic Urdu channel. Moses नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका लेक्चरर, प्रेजेंटर एंड स्पीकर डॉक्टर ताज फिरदौसी। आज चूंकि रजब का महीना है, रजब बड़ा ही बाबरकत महीना, एक ऐसा महीना जिसके अंदर एक ऐसी तारीख लिखी गई है जो 1400 साल से 1450 साल से चलती आ रही है, आती रहेगी जब तक कि कायनात है। और उस कायनात में भी ये तारीख दोहराई जाएगी, वहां भी दोहराई जाएगी। जो तारीख जिस वक्त यहां लिखी गई थी वो थी 27 रजब की रात। इसे कहते हैं लैलतुल मेराज, शबे मेराज, मेराज की रात। ये मेराज क्या होता है? किसी की बुलंदी, ascending to a higher position, to a place is called मेराज। मतलब उरूज, जाते 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 कहां तक जिसकी कोई इंतहा नहीं। इंसान का दिमाग छोड़िए, फरिश्तों की भी वहां पहुंच नहीं होती, उतनी ऊंचाई। तो इस ऊंचाई की रात, उस मुकाम की रात जिसकी कोई हद नहीं है, ऊंचाई की रफ़अत की रात, क्या हुआ? वही हुआ जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरतुल इसरा में कहा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह जहां पर शुरुआत की हुई है, पहली आयत में सुबहान, लफ्ज सुबहान अल्लज़ी, सुबहाना से जो कहा है उसकी अलग ही बात होती है। आज तो वो टॉपिक है नहीं कि मैं अब वो सुबहान की, ये एक अल्लाह के नाम की, एक हर्फ की नाम की भी अगर कहते चले जाएंगे तो उसकी जात, उसकी ऊंचाई, उसकी पाक जात, सुबहान, पाक है वो जात। अब उसकी पाकी बयान करने के लिए कोई इंसान के पास उसका इल्म नहीं। कहां तक जान सकता है? वो जाने या मुस्तफा जाने। मुस्तफा कौन, क्या है, वो जाने या मुस्तफा जाने। ये दोनों की बात है। आप सवाल करेंगे, जी फिरदौसी साहब, बात तो ऊंचाई की हो रही थी, इल्म की हो रही थी, रफ़अत की हो रही थी, फिर वो जाने और रब जाने, रब जाने और वो जाने, ये क्या है? ये वही है जिसे आम दिमाग वहां पहुंच ही नहीं सकता। जहां इंसान की पहुंच खत्म होती है, जहां इंसान की ऊंचाई, सोचने की सलाहियत खत्म होती है, वहां से हजरत औलिया अल्लाह जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायकीन है, आशिकीन है, और हुब्बुल बैतुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हैं अहले बैत और आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके कदमों तक भी इंसान की रफ़त नहीं हो सकती, उनके कदमों का मकाम। वहां से जहां इंसान की सोच खत्म होती, वहां से औलिया अल्लाह
وہاں سے اہل بیت کا مقام شروع ہوتا ہے. اور حضور کا مقام کہاں سے شروع ہوا ہے؟ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، مسجد الاقصی سے آسمانوں پر، پھر اس کے بعد آسمانوں سے اور کہاں، یہ میں بتاؤں گا. کئی ایسی راز کی باتیں ہیں جو آج میں انکشاف کر رہا ہوں. بس یہ ہے کہ آپ خلوص کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جذبہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے میں جگاتے ہوئے بیٹھے. اس بیان کے وقت آپ خود دیکھیں گے کہ ایک مہک سے آ رہی ہے آپ کے روح میں، آپ کے جسم میں، اور آپ کہیں اور کسی مقام پہ جائیں گے، کیونکہ یہ بیان نور کا، نور من نور اللہ کا ہے. ان کی مقام، ان کی رفعت کی بات ہو رہی ہے. تو پھر نور ہے تو اس کی مہک بھی ہونا ضروری ہے. وہ تو بات ہی ہے. گلاب ہوا اور اس کی خوشبو نہ ہو، یہ کیا بات ہوئی کہ گلاب یا کاغذ کے تو نہیں ہوتے، جب گلاب ہو اور تو اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گلاب سے یاد آیا حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشبو جو اپنے بدن سے نکلتی تھی وہ گلاب کی تھی. وہ تو صرف گلاب کی تھی. اور کیا کہے، ان کی مہک، ان کی صورت، ان کی سیرت، ہم وہاں تک جا ہی نہیں سکتے، ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. سورج سے آنکھ ملائی جا سکتی ہے، ہاں اگر ہے، مگر اس نور سے جس نے اس نور کو پیدا کیا، اور وہ نور جس کے لیے سورج پیدا کیا، کہاں دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر. اب وہ پہنچ کہاں ہے، وہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. اب شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ جیسا میں نے ابھی قرآن شریف میں پڑھا کہ سب سے پہلے جو ہیں جبریل امین آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی. راستے میں کہاں سے پہنچے؟ کوہ طور پہ، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کی، وہاں سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. راستے میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے دیکھا اور آگے بڑھے تو عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر جائے پیدائش، جائے ولادت، وہاں سے پہنچے. پھر اس کے بعد سے مسجد الاقصی پہنچے تو سارے انبیاء، جتنے بھی رسول انبیاء ہیں، سب صف باندھے حضور کا انتظار کر رہے تھے. جب حضور آئے تو انبیاء کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار، اور وہ سامنے گئے اور انہوں نے دیکھا صفیں درست 1,24,000 جتنے بھی ہیں سب وہاں پر صف. اور پھر حضور نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور وہ اللہ اکبر، یہ ان کی تکبیر ہے. ان کی اس مبارک اتنی خوبصورت اور ایسی آواز جس کا کوئی ثانی نہیں، مثال نہیں اس آواز کی. وہ آواز سے تکبیر، اور تکبیر کیسی تھی؟ وہ اللہ اکبر نہیں، اللہ کے لیے 2 حرکات. یہ دیکھیے، یہ حضور کا خصوصی مقام ہے. جب بھی وہ اللہ کا نام آتا، اتنی محبت جو ہے کہ کہیں نام ختم نہ ہو جائے، اس کو طول دیتے ہیں. اور وہ ایک حرکت نہیں ہوتی، اکبر اکبر، ایک حرکت، مگر اللہ کے لیے حضور نے لمبا کیا، اللہ اکبر. ہے وہ تو اپنے محبوب کا جب نام لیتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ آواز نام ختم نہ ہو، اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، وہ نام بڑھتے چلے جائے.
آواز کانوں میں خود کی گونج اللہ کی ہو جائے تو پھر کیا. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے تو وہ ملک آیا اور اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہزاروں مویشیوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں کے, اور اس نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. سینے پہ ہاتھ مارا ابراہیم علیہ السلام, کہا کہ اے کون ہے تو اجنبی, پکاریے میرے حبیب, میرے محبوب, میرے معشوق ہے وہ تو اللہ ہے, میں اس کا دیوانہ, اس کا نام پکار. اور بار اس نے کہا میں نے تو اپنی مرضی سے پکارا تھا یا ابراہیم, اے ابراہیم میں اپنی مرضی سے پکارا تھا, اب تیری مرضی سے پکارنا ہے تو اس کے پیسے لگیں گے, اس کی کچھ قیمت لگے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے ہے مجھے سنا دو اللہ کا کلام, اللہ کا نام سننا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہنا ہے, کہہ دے کہہ دے کہہ دے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے آدھے مویشی مجھے دے دے. تو انہوں نے کہا کہ لے لے, سنا دے. اس نے پھر کہا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, اور وہ کہتا چلا گیا تو جھوم اٹھے, وہ چپ ہو گیا, کہنے لگے کہ اے اجنبی ایک اور بار میرے کان ترس رہے ہیں اللہ کے نام کو, وہ تو میں دیوانہ ہوں, اس کا پکار دینا. کہنے لگا وہ سارے کے سارے مویشی بھی دے دو, دے دیے. تو پھر اس نے پکارا, وہ جھوم گئے. پھر وہ جب چپ ہو گیا ختم کر کے اس نے کہا, تو ابراہیم نے کہا اے اجنبی اور ایک بار اور ایک بار. تو اس نے کہا آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, جو کچھ تھا ہزاروں کی بھیڑ بکریاں سب کچھ مجھے دے دی, اب کیا بچا ہے قربان, اس نام پہ قربان ہونے والے. اسی لیے تو اللہ نے خلیل اللہ, دوست, اللہ کا دوست, انہوں نے کہا تھا کہ پکار اور دیکھو میں خود ہوں, میں بک جاؤں گا اس کے لیے, اس نام کو سننے کے لیے میں بک جاؤں گا. اب اتنے جتنے بے شمار آپ کے پاس جو آ گئے ہیں میرے بھیڑ بکری تمام, ان سب کے لیے تو ایک چرواہا چاہیے نا, وہ میں آ جاؤں گا. پکار. عشق کا مقام ہے اللہ سے بندے کا, حضور سے اس کی امت کا, بس یہی ایک چیز ہے جس سے ہمیں باندھ رکھا ہے, محبت, عشق. اس سے کوئی دوسری دنیا کی کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. آج ہے تو کل نہیں, جو آج آدمی ہے وہ بھی کل نہیں, جو رہ گیا وہ عشق ہے. عشق ہے جو سینے میں اپنے محبوب کا ذکر تصور کرتے ہوئے اسی میں گم ہو جاتا ہے. اب ہوا کیا کہ خیر ہم آ رہے تھے, تمام انبیاء کے سامنے کھڑے حضور نے اللہ اکبر کی جو تکبیر, وہ جو آواز سنی, وہ سما کیا ہوگا. وہاں پر جو آواز گونج رہی ہے وہ رات, اللہ نے اس رات کو بھی قسم کھا لی. واللیل, ہو سکتا ہے واللیل, یہی تو ہے, ہر ایک ایکشن پہ حضور کی قسم کھا چکا ہے قرآن. حضور کے دیکھنے کو, مسکرانے کو, ہنسنے کو, بیٹھنے کو, اٹھنے کو, بات کرنے کے انداز کو, ان کے چلنے کے, ان کے پھرنے کے, ان کے کپڑوں پہ, ان کے لباس کو, اور ان کی مسکراہٹ پہ بھی قربان. بس قسمیں ہی قسمیں صورت پہ, والضحا, ان کی چاند سی صورت پہ قسم. زلفوں کے لیے واللیل, رات کی قسم, یہ جو لیل ہے یہ زلفیں ہیں, اس صورت پہ جب بکھری ہیں تو جیسا چاندنی یا سورج کے اوپر سے بادل. ہائے کیا حسن, کیا حسن, کیا نظارہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ رات کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, اور پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں اوپر نظارہ انہوں نے دیکھا 14ویں کا چاند پوری آب و تاب شباب کے ساتھ چمک رہا ہے, اور سامنے آئے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے. وہ سامنے یہ دیکھ رہے ہیں اور اس چاند کو دیکھ رہے ہیں, اور اس چاند کو دیکھ رہے ہیں, اس چاند, اور یہ سوچ رہے ہیں کہ دونوں میں کون خوبصورت ہے.
میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسکراہٹ سے روشنی، ان کی وجود سے مہک، ان کی صورت سے ساری کائنات مہکنے والی یہ چاند کیا ہے؟ اس کے ایک اشارے پہ ٹکڑے نہیں ہونا، کیوں ہوا ٹکڑے؟ قربان گیا تھا حضور پہ۔ یہ تو ہے ناراض کی بات، جو قربان ہوتا ہے ٹوٹ کے قربان ہوتا ہے۔ انگلی کا ایک اشارہ ہی کافی تھا، ایک اشارہ تھا، اس کی طرف اشارہ ہوا تو چاند نے کہا ہائے، اس نے میرے محبوب کی انگلی نے میری طرف اشارہ کیا۔ شق القمر، شق القمر، کون نہیں ہو سکتا؟ چاند، سورج، ستارے بس ایک اشارے کے، بس ایک اشارے کے منتظر ہے حضور کے لیے۔ کون سی بڑی بات! اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا کیا۔ یہ کوثر کیا ہے؟ یہ کوثر کیا ہے؟ وہ ایک پانی کا حوض ہے، اس میں سے پانی پیاسوں کو پلاتے ہیں، صحیح ہے۔ یہ کوثر جو ہے بڑی ہی بابرکت والی یہ بات ہے، یہ اس میں کوثر، اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، صحیح ہے۔ اور یہ کوثر کا مطلب ہوتا ہے ریپریزنٹیٹیو فریکشن یا فار۔ اگر آپ دنیا کا میپ لیں گے تو آپ کو یہاں سے لے کے کتنے ہزار کلومیٹر تک جائیں گے تب کبھی آپ میپ بنا سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کی تو اس میں دیکھ لیجئے، چھوٹے سے آپ کے موبائل میں دنیا کا میپ آ گیا، آپ کی کنٹری کہاں پر، جی یہ دیکھیں یہ ہے، اچھا تو وہ کدھر ہے وہ کنٹری، وہ اوپر چلا گیا، یہ ایک کنٹری ہو گیا، یہ ایک ملک ہو گیا، یہ ایک ملک ہو گیا، اور اسے زوم کرتے ہوئے چھوٹا سا کر دیں گے تو ساری دنیا سمیٹ کے ایک میں آ گئی۔ چھوٹا سا زوم بڑا کر دیجئے تو بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ جو ریپریزنٹیٹیو فریکشن ہے، یعنی کہ اس میپ پہ آپ کا 1 سینٹی میٹر از اکول ٹو 1000 2000 کلومیٹرز کا ڈسٹنس بتاتا ہے۔ جب زیادہ ہوتا ہے تو اس کی لمبائی ریپریزنٹیٹیو فریکشن لمبی ہوتی ہے۔ جب پوری طرح سمٹ کر چھوٹی ہو کے ایک نقطے میں آ جاتی ہے ساری دنیا، اور اسی نقطے کو اور آپ نے زوم ان کر دیا، چھوٹا بن گیا، تو ساری کائنات سمٹ کے کہاں آ گئی؟ آپ نے زوم ڈاؤن کر کے اندر کر دیا تو ایک نقطے میں آ گئے۔ وہ نقطہ کہتے ہیں کوثر، کیا ہے؟ ایک اشارہ، کیونکہ کوثر عطا کر۔ تو یہ حضور نے نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد عرش پہ پہنچے۔ اب قصہ مختصر کرتا ہوں میں۔ وہاں پر گئے تو عرش پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے پہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، اور چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیے مقام کہاں سے کہاں جا رہا ہے۔ ہارون پہلے آ گئے، بعد میں موسیٰ کا مقام آ گیا۔ ساتویں پہ آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم کی نسل سے ادھر اسماعیل علیہ السلام، ادھر سے اسحاق علیہ السلام، ادھر اسماعیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر اسحاق سے، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں سے جو ابراہیم جو ہے وہ پورے کنٹریز، اس کے اندر ایک نیشن رکھنے والے، ایک نیشن وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ لے کر اوپر چڑھے۔ اوپر جانے کے بعد ساری محفل آسمانوں کی سجی ہوئی ہے، مرحبا 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 کی صدائیں گونج رہی ہیں، حور و ملک آپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، وہ دیکھنے کے لیے۔ پھر وہ سما، آئے کیا پروٹوکال ہے۔ جبریل علیہ السلام گئے، اوپر پہنچے، جب پہنچے یہ ایک درخت پہ آ کے رک گئے۔ تو حضور نے دیکھا اور کہا کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ I can't even step one ahead out of this from this place. It's beyond my limit. اب آپ چلیے۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک آنے کے لیے جبریل کو ساتھ دیا، یہاں پر کیوں روک دیا؟
बताना मकसूद ये था कि मलाइक वहाँ से यहाँ तक आने के लिए एक प्रोटोकॉल आपके लिए लेकर जाने के लिए, जितने वहाँ पर इंतज़ार खड़े हैं उनके लिए साथ जाने के लिए ये एक साहिब जो हैसियत में बड़ा फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम। जब सब खत्म हो गए, मलाइकों की सबकी कतारें खत्म हो गई, अर्श खत्म हो गया, अब उसके बाद जहाँ कोई और देखने वाला नहीं है, अल्लाह ताला का यही मकसद रहा, हिकमत ये रही कि दिस इज द एंड फॉर द होल यूनिवर्स। किसी और मलक में, किसी और फरिश्ते में, कोई और यहाँ से आगे बढ़ने की किसी में ताकत नहीं है, ना आ सकता है। अगर आ सकता है तो वो ये नूरुन मिन नूरिल्लाह, नूरुन अला नूर, मेरे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आ सकते हैं। बस जिब्रील के पर जल जाएंगे ये कदम आगे बढ़ने से, मगर अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा के लिए है अब रास्ता। अब सवाल ये है, जरा गौर तलब है, सोचिए। अब हुजूर ने यह नहीं पूछा कि भाई मेरा जरा मोबाइल पे मुझे जरा वो जीपी लगा दीजिए, मुझे जरा लोकेशन डाल के जरा डाल दीजिए, यहाँ से गूगल से मैं देख के चलूँ कि किस रास्ते से जाना है, किधर लेफ्ट लेना है, फर्स्ट लेफ्ट फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट, और कितने डिस्टेंस में जाके मुझे वहाँ नहीं है। कोई मैप दे दीजिए, वो भी नहीं है। कोई इशारा तो दे दीजिए आगे का। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे इसका कोई इल्म नहीं, आप जाने और आपका रब जाने, ये तो मेरी औकात नहीं। तो हुजूर ने पूछा भी नहीं, हुजूर ने नहीं कहा क्या है जिब्रील कम से कम अल्लाह से पूछ के बताइए, वो नहीं। क्यों? जिसको पता है उस मंजिल का, उस घर का, तो पूछने की क्या जरूरत है? उनका तो आना जाना वही तो है जो कहते हैं कि भाई अब आपकी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं यहां से आगे का रास्ता, इसीलिए तुम यही रहो। ये जो दरख्त है तुम्हारी लिमिट के लिए सही है, अब मेरा लिमिट देखते चलिए, जब मैं जा रहा हूं, क्योंकि ये तो मेरा है रास्ता, मैं इससे वाकिफ हूं, वो मुझसे वाकिफ है, और वो जाने और रब जाने और मुस्तफा जाने। है मोहम्मद के हैं क्या रुतबे, मोहम्मद के हैं क्या रुतबे, बशर ये खाक क्या जाने। वो नूरे नूर क्या कहिए, वो रब या मुस्तफा जाने, वो दोनों की बातें हैं। तो हुजूर आगे निकल गए, क्योंकि उनको पता है कि रास्ता कहाँ है, मंजिल कहाँ है, और वो कहाँ है जो उनके अपनी जान से ज्यादा अजीज, जो हमेशा कहते हैं उस पर मेरी जान कुर्बान, अल्लाह की ज़ात। निकल चले। बताना ये मकसूद है कि इतनी बड़ी रात, इतना बड़ा सफर, इतनी बड़ी तमाम हिस्टोरिकल प्रूफ के साथ ऊपर जाना, पूरा बयान करना, ये अजमत वाली बात है। ये बयान करना, बयान का सुनना, ये एक ऐसी इबादत है जिसमें इश्क मोहम्मद और आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क और जज्बत ज़्यादा हो जाए, इससे ज़्यादा और खुशी की बात और बाइस रहमत हमारे लिए क्या है। यही हमारे लिए काफ़ी है। हम तो यही कहेंगे, क्या है हुजूर, जिस मकाम पे आप गए हैं उस हर एक कदम पे हमारी जान कुर्बान, हम तो आपके दीवाने हैं बस। मगर इन दीवानों में कुछ ऐसे भी नादान हैं, कुछ ऐसे नादान ही नहीं, बहुत ही बदनसीब लोग, बहुत ही बदकिस्मत लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ये तो ख्वाब की बात रही होगी मेराज, नौज़ुबिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, अल्लाह उन पे लानत हजार भेजे, करोड़ों की लानत उन पे भेजे, जो हुजूर के मकाम को और उनके जाने और आने को, जिसमें कुरान की आयतें नाजिल हुई, जहाँ पर नमाजें हमें 5 वक्त के ऊपर तोहफे में मिली, वो फिर कभी बताऊंगा मैं नेक्स्ट। और उससे ख्वाब करते हैं भाई, ऐसे कहने वाले जो हैं वो दीन को गुमराह करने वाले हैं। ऐसे लोगों से आप थोड़ा दूर रहिए। कहते हैं ना, जब आप जा रहे हैं नमाज को, कोई कुत्ता आपके कपड़ों को टच कर गया तो फिर आपको उन कपड़ों को धोने के लिए डालना है, फिर आपको गुस्ल करना है, वुज़ू करना है। भाई दूर रहिए आप।
ایسے کتوں سے جو بھونکنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے طریقے سے سوچتے ہیں، ان کی سوچ میں کبھی آپ داخل نہ ہو۔ یا کوئی کسی نے کہا تھا جی فردوسی صاحب ہمارا کیا ہے، جو اچھی بات ہمارے دماغ میں آ گئی سن لیتے ہیں، جو اچھی نہیں ہوتی اس کو ادھر سے۔ میں نے کہا کیا ہے بدبخت، کوئی کھڑا ہوا تمہاری ماں کے لیے باپ کے لیے گالیاں بک رہا ہے تو آپ کہیں گے جی گالیاں بک رہا ہے بکنے دیجیے، ہم یہ کان سے سن کے وہ نہیں، آپ تو کھڑے ہو جائیں گے کہ تو نے ایک گالی کیوں دی۔ تو یہاں حضور کی بات جی جانے دیجیے، وہ اگر صحیح ہے تو رکھ لو، نہیں تو یہاں پر کوئی کمپنسیشن نہیں چلے گا۔ یہاں پر پروٹوکال حضرت جبریل علیہ السلام کا زمین سے لے کے آسمان تک حضور کو لے جانے کا مقام، وہاں سے ان کے جانے کا اور آنے کا، اٹ از ہسٹری۔ سننے سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، دوسرے دن صبح آ کے کہہ دیے کہ اے صدیق اکبر کیا ہوا سنا؟ لوگوں نے کہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور گئے ہوئے تھے معراج کو۔ اچھا حضور نے کہا ہے، ہاں تو صحیح ہے، بس اسے کہتے ہیں عشق۔ حضور کہہ دیے، ہو گئی بات کہنے کی اور سوچنے کی۔ یہاں سوچنے کا نہیں ہے، یہاں پر تو عشق کا معاملہ ہوتا ہے۔ حضور مقام آ گیا، عشق کا معاملہ آ گیا، سر جھک گیا، حضور کے نام پہ مٹ جا، کھو جا، ڈوب جا، بس اپنی ذات کو اس میں شامل ہو جا، اور کیا چاہیے۔ تو چلیے آگے ہم نیکسٹ ملاقات میں کرتے ہیں۔ آج کی تو بہت لمبی میری بات ہو گئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں جو یہ ایک لفظ کہا ہے وہ ہے کہ الذی بارکنا، بارکنا نا کا مطلب ہم نے برکت بنایا ہے، برکت دی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں نیکسٹ لیکچر غور سے سنیے، اور جزاک اللہ خیر۔ آپ سے میں یہی کہوں گا کہ یہ نیکی کا کام خود اپنے آپ تک رکھ لینا اچھا نہیں ہوتا، دوسروں کو بھی کہہ دیجئے کہ اسے سبسکرائب کریں۔ یہاں پر کوئی ایسی ویسی بیکار کی باتیں، انسانی دماغ سوچ کی باتیں، یا یہ دلیل پیش کرنا، یہ جواز پیش کرنا کہ یہ سچ ہے یا نہیں، وہ قرآن کی بات یہ نہیں ہے۔ یہاں پر تو صرف ایک ہی بات ہے، اس کی ذات میں، اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو گم کرنا ہے، لبیک۔ دوسرا عشق محمد آل محمد میں ڈوب جانا ہے، یہی ہے وہ فردوس کا جانے کا راستہ۔ اسی لیے تو تاج فردوسی یہی کہتے ہیں کہ چلیے ہم یہ راستہ سب کو دکھائیں گے، عشق کا راستہ۔ جزاک اللہ خیر۔ رہبر دین و ملت پہ لاکھوں سلام، رہبر دین و ملت پہ لاکھوں سلام، شان ذی شان رحمت پہ لاکھوں سلام، شان ذی شان رحمت پہ لاکھوں سلام، رہبر دین و ملت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔